सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे गिलगित के अजीम पाकिस्तानियों, सबसे पहले तो मुझे खुशी है कि आज जब आपका यौम आज़ादी का दिन है, मैं आज आपके साथ मिलके इस दिन को बनाने आया हूं। यहां के दलेर और बाशऊर लोगों ने डोगरा राज के खिलाफ जंग लड़ी, आजादी की जंग लड़ी और अपने आप को आजाद किया। मैं आपके शोहदा को खराज तहसीन पेश करता हूं और मैं आपके लिए यहां पहली दफा गिलगित आज से 52 साल पहले आया था अपने स्कूल के साथ, और ये सारा इलाका मैं जानता हूं। गिलगित बल्तिस्तान का कोई पाकिस्तान का सियासतदान नहीं जो गिलगित बल्तिस्तान को मेरी तरह चप्पा चप्पा गिलगित बल्तिस्तान का जानता है जिस तरह मैं जानता हूं। मैं आपके मसले मसाइल सारे जानता हूं। मुझे पता है कि यहां सर्दियों में किस तरह की मुश्किल मसाइल आपके सामने आते हैं। मैं जानता हूं कि क्योंकि ये इतनी देर पाकिस्तान से कट ऑफ रहा तो कई इलाके कितने पीछे रह गए। आज सिर्फ मैं आपको ये यकीन दिलवाता हूं कि ये जो गिलगित बल्तिस्तान का इलाका है, इंशाअल्लाह इसके ऊपर अब वो तवज्जो दी जाएगी जो किसी पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट ने कभी पहले नहीं दी। यहां जिस तरह की टूरिज्म आनी चाहिए थी वो अभी तक वैसी टूरिज्म नहीं आई। आप ये सोचे कि ये गिलगित बल्तिस्तान स्विट्जरलैंड से दुगना इसका साइज है, ये दुगना है स्विट्जरलैंड का। और स्विट्जरलैंड में जो टूरिज्म आती है वो सारे पाकिस्तान के बजट से ज्यादा सिर्फ स्विट्जरलैंड टूरिज्म से पैसा कमाता है, इसलिए कि वहां इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां टूरिस्ट के लिए आने के लिए सहूलतें हैं, उनके लिए ऐसी जगह जिधर टूरिस्ट पैसा खर्च करता है, स्कीइंग रिजॉर्ट्स हैं। मैं जो आपको बताऊं, क्योंकि मैंने सारी दुनिया के बेहतरीन मुल्क देखे हुए हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि जो स्कीइंग जो सर्दियों में यहां हो सकती है, दुनिया में किसी मुल्क में इस तरह की स्कीइंग के लिए जगह नहीं है। लेकिन अभी हमारे पास सहूलतें नहीं कि बाहर से लोग स्कीइंग करें आके पाकिस्तान में, और उसके लिए मैं पूरी प्लानिंग कर रहा हूं। बाहर से हम उन ममालिक से इस वक्त बातचीत कर रहे हैं जो आके यहां वो सहूलतें बना सकें, इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकें, और उसके साथ साथ आपके लिए, नौजवानों के लिए हमने सर्विस इंडस्ट्री, यानी जो जब टूरिस्ट आए तो उसको सर्विस करने के लिए नौजवानों के लिए खास किस्म की तालीम की जरूरत है।
وہ تعلیم انشاءاللہ اس کے لیے کالجز جو کہ تیار کریں لوگوں کو سروس انڈسٹری کے لیے، انشاءاللہ وہ بھی، اس کے لیے بھی میری بات چیت ہو رہی ہے بڑے بڑے ہوٹلوں سے، ان کمپنی سے جو پاکستان میں ہوٹل بنانا چاہتے ہیں، تو وہ بھی ایک آپ کے لیے ایسا راستہ کھلے گا کہ یہاں سے نوجوانوں کو باہر نوکریاں ڈھونڈنے جانا نہیں پڑے گا۔ اور آج میں گلگت بلتستان کی کابینہ سے ملا ہوں اور ان سے ہم نے جو پروجیکٹس ہائیڈرو الیکٹریسٹی، پانی سے بجلی بنانے والے پروجیکٹس، ان سے بات کی ہے۔ انشاءاللہ اس کے لیے کئی فنڈنگ ہم دے چکے ہیں اور کئی فنڈنگ انشاءاللہ ہم ڈونر سے تیار کریں گے تاکہ یہاں بجلی، آپ کو کوئی بجلی کا سردیوں میں مسئلہ نہ ہو۔ ایک انویسٹمنٹ ہونے جا رہی ہے، وہ پرائیویٹ سیکٹر کا انویسٹر ہے جو یہاں آ کے فوڈ پروسیسنگ پلانٹ لگانے لگا ہے، یعنی جو پھل آپ کا ہوتا ہے، آپ کا پھل ضائع ہو جاتا ہے، وہ پھل یہاں پروسیس کر کے پھر دنیا کو ایکسپورٹ کرے گا تاکہ اس میں بھی آپ کو جو، اور جتنا میٹھا پھل قربانیاں جو گلگت اور ہنزا کی اور یہ دیر کی اور نگر کی ہیں، دنیا میں کئی اس طرح کی قربانیاں نہیں، اور انشاءاللہ جب یہاں پروسیسنگ پلانٹ ہوگا تو یہ ایکسپورٹ کی جائیں گی یہاں سے۔ اب میرے گلگت کے نوجوانوں، ایک تو ہم آپ کی یوم آزادی کا جشن بنا رہے ہیں اور ایک آزادی مارچ اسلام آباد میں ہو رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس سے آزادی لینے آ رہے ہیں اسلام آباد۔ وہ بڑی تعداد میں لوگ جمع ہیں وہاں۔ میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کا میڈیا جا کے مائکرو فون لے کے جا کے پوچھے تو صحیح لوگوں سے کہ وہ کس سے آزادی لینے آئے ہیں، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوگا وہاں۔ جانتے ہیں وہاں کیا ہوگا؟ اگر آپ پیپلز پارٹی والے سے پوچھیں گے تو وہ اور ہی کوئی بات شروع کر دیں گے کہ جی مہنگائی ہو گئی۔ آپ جب نون لیگ والے سے پوچھیں گے تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ وہ اس مارچ میں کیوں ہیں، اور اگر جے یو آئی والے لوگوں سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کہ جناب یہودیوں قبضہ کرنے لگے ہیں اسلام آباد کا۔ میں ان سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فضل الرحمان کے ہوتے ہوئے یہودیوں کو سازش کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جتنے خوش پاکستان کے دشمن ہو رہے ہیں فضل الرحمان کی مارچ سے، صرف آپ ہندوستان کا میڈیا دیکھ لیں، جو ہندوستان کا میڈیا خوش ہے آج فضل الرحمان کو دکھا کے، ایسے لگے گا کہ فضل الرحمان انڈین نیشنل ہے، جس طرح کہ وہ ہندوستان کے لیے کوئی ملک آزاد کرنے آ رہا ہے۔ میرے پاکستانیوں، بات یہ ہے کہ یہ جو اسلام کو استعمال کیا جاتا ہے ووٹ لینے کے لیے اور پیسے بنانے کے لیے، یہ اسلام کو نقصان پہنچاتا ہے۔ جن لوگوں کو، نوجوانوں کو یہی نہیں پتا اسلام کیا ہے، وہ فضل الرحمان کو دیکھ کے سمجھیں گے کہ یہ اسلام کا ٹھیکیدار ہے، اور اس کو دیکھ کے اسلام کی طرف تو کوئی نہیں آئے گا، اسلام کو چھوڑ سکتا ہے اس کو دیکھ کے۔ فضل الرحمان کا اسلام قیمت لگتی ہے، ڈیزل کا پرمٹ دو تو اسلام بک جاتا ہے اس کا، کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بنا تو اسلام اس کا
جو لوگ اسلام کے نام پہ پیسہ بناتے ہیں، یہ لوگ یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، لوگوں کو ان کی سٹیٹمنٹس پتہ ہیں۔ جب 5 سال پہلے تحریک انصاف نے دھرنا دیا تھا تو لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ فضل الرحمان کیا باتیں کرتا تھا، نون لیگ کیا کہتی تھی، پیپلز پارٹی کیا کہتی تھی۔ یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، چیزیں نہیں چھپتی، لوگوں کو پتہ ہے کہ اصل مقصد کیا ہے۔ اصل مقصد یہ گلدستہ جو اکٹھا ہوا ہے، ادھر وہ اچکزئی بھی آ گیا ہے بلوچستان سے، اس کو پوچھے تم یہاں کیا کرنے آئے ہو، تم تو سارا وقت JUI کی مخالفت کرتے تھے، وہ بھی آ گیا۔ ادھر سے بلاول بھٹو جو اپنے آپ کو لبرل کہتا ہے، لبرل صرف ایک طرح ہے کہ لبرلی کرپٹ ہے، باقی لبرل اس میں آس پاس سے نہیں گزری کیونکہ وہ بھی آ گیا یہاں۔ تو میں آج اپنے پاکستانی قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام تو وہ ہے جدھر آپ کے عمل مسلمانوں کے ہیں، عملی طور پہ قرآن میں 50 جگہ لکھا ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے اور جن کے اعمال اچھے ہیں، اعمال بات کرتے ہیں اسلام کی اور قیمت لگا دیتے ہیں اپنے ضمیر کی، یہ وہ دن چلے گئے جب آپ اسلام کو استعمال کرتے تھے اقتدار لینے کے لیے۔ یہ ایک نیا پاکستان بن چکا ہے، اس لیے سب بے روزگار اکٹھے ہو گئے ہیں۔ جتنی مرضی دیر آپ نے بیٹھنا ہے بے شک بیٹھے، ہم انشاءاللہ جب آپ کا کھانا کھونا ختم ہو جائے گا تھوڑا کھانا بھی بھجوا دیں گے آپ کے لیے۔ لیکن میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو NRO نہیں ملے گا۔ یہ لوگوں کو اصل بات بتائیں کہ آپ کیوں جمع ہوئے ہیں صاحب۔ اصل بات یہ ہے کہ ان کے سارے کرپشن کے کیسز ہمارے سامنے آ چکے ہیں۔ جس سطح کی کرپشن ہوئی اس ملک میں، ان سب کو ڈر لگا ہوا ہے کہ باری سب کی آ جانی ہے، باری سب کی آ جانی ہے۔ جنہوں نے اس ملک کے اوپر 10 سالوں میں 4 گنا زیادہ قرضہ پاکستان پہ چڑھایا ہے۔ 60 سال میں پاکستان کا قرضہ 6000 ارب تھا۔ پچھلے 10 سالوں میں جب یہ سارا گلدستہ اکٹھا ملک کے اوپر حکومت کر رہا تھا، 6000 ارب سے 30,000 ارب پہ ملک کا قرضہ پہنچا۔ کیسے پہنچا یہ؟ کوئی بتائے۔ آپ کے گھر کے اوپر ایک گھر پہ 4 گنا زیادہ قرضہ چڑھ جائے گا تو آپ پوچھیں گے تو صحیح ہوا کیا، کدھر گیا پیسہ؟ کیا جوئے میں لٹا دیا پیسہ؟ کیا آپ نے کیا کہ کیسے 4 گنا زیادہ قرضہ چڑھ گیا؟ اور جیسے جیسے ٹائم گزر رہا ہے ہماری حکومت کو پتہ چلتا جا رہا ہے کہ یہ پیسہ گیا کدھر۔ زیادہ تر ان کی جیبوں میں گیا ہے۔ پیسہ چرایا، ہنڈی حوالے سے پیسہ پاکستان سے باہر بھجوا دیا، جس کو منی لانڈرنگ کہتے ہیں، ملک کو مقروض کر دیا۔ یہ سب اربوں پتی بن گئے، ان کے بچے اربوں پتی ہیں۔ کبھی سنا ایک ملک میں 3 دفعہ وزیر اعظم، اس کے 2 بیٹے اربوں روپے کی پراپرٹی میں رہتے ہیں لندن میں، ان سے حساب پوچھو تو کہتے ہیں ہم تو پاکستان کے شہری نہیں ہیں۔ فائنانس منسٹر، اس کے والد سائیکل کی دکان، ان کے سائیکل کی دکان تھی والد کی، وہ بھی آج اربوں پتی ہے، اس کے بیٹے بھی اربوں پتی ہیں، تینوں ملک سے باہر بھاگے ہوئے ہیں۔ شہباز شریف کا بیٹا، دماد، وہ ملک سے باہر بھاگے ہوئے ہیں۔ اگر آپ نے چوری نہیں کی
تو باہر کیوں بھاگ گئے ہیں؟ حساب دو. میں نے 10 مہینے سپریم کورٹ میں جو میرا باہر میں نے فلیٹ لیا تھا اس کا 10 مہینے سپریم کورٹ میں حساب دیا. 40 سال پرانے کانٹریکٹ دیے. جو فلیٹ اس کی ثبوت دیے, مارگیج دیے, کدھر سے پیسہ آیا, کب آیا, بیچا, اور پاکستان میں پیسہ لے کے آ رہا ہوں, اس کی منی ٹریل دی. انہوں نے آج تک ایک کاغذ نہیں دکھایا جو اوتھینٹک ہو, جو فراڈولنٹ نہ ہو, جس میں جعل سازی نہ ہو. تو اگر ان سے حساب پوچھو تو یہ سارے اکٹھے ہو کے جمہوریت خطرے میں ہے, مہنگائی ہے. مہنگائی تو آپ کے دور میں زیادہ تھی. سب سے زیادہ مہنگائی تو پیپلز پارٹی کے دور میں تھی, 20%, 21% تھی. نون لیگ کے دور میں پہلے سال میں ہمارے سے زیادہ مہنگائی تھی. تو مہنگائی تو آپ کے دور میں تھی. لیکن اصل بات یہ, اور یہ میں آج گلگت کے باشعور نوجوانوں یہ سمجھیں کہ کرپشن کیا چیز ہے. 22 سال میں نے اس کے خلاف جدوجہد کی ہے. 22 سال. یہ جب مجھے کہتے ہیں, یہ جو سارے اکٹھے ہو کے سمجھتے ہیں کہ میں ان کو پریشر کریں گے, مجھے بلیک میل کریں گے اور میں پریشر میں آ کے NRO دے دوں گا, یہ سب سمجھیں کہ 22 سال میں نے 22 سال صرف ایک چیز کی وجہ سے سیاست کی ہے, ان چوروں کی جو انہوں نے ملک کو جو نقصان پہنچایا ہے, جو ملک کو لوٹا ہے, اس کرپشن کے پیچھے میں نے جدوجہد کی. اور میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ ایک دن آئے گا جن لوگوں نے میرے ملک میں غربت پیدا کی, بے روزگاری پیدا کی, ملک کو مقروض کیا, انشاءاللہ ایک دن میں ان کو جیلوں میں ڈلواؤں گا. چار چیزیں نوجوانوں سب سمجھو کہ کرپشن آپ کو کیسے متاثر کرتی ہے. 4 طرح کرتی ہے. سب سے پہلے کہ جو پیسہ ہم نے اپنے بچوں کی تعلیم پہ لگانا ہوتا ہے, ہسپتالوں پہ لگانا ہوتا ہے, آپ کے لیے سڑکیں بہتر دینے کے لیے ہوتا ہے, آپ کے لیے ٹیکنیکل ایجوکیشن دینے کے لیے ہوتا ہے, میڈیکل کالج بنانے کے لیے ہوتا ہے, وہ پیسہ چوری ہو کے ان کی جیبوں میں چلا جاتا ہے. جس کو کہتے ہیں ہیومن ڈیولپمنٹ. اصل میں قوم تب اٹھتی ہے جب اس کے انسانوں کے اوپر پیسہ خرچ کرے. بہترین سکولوں, یہ جو لیٹسٹ ٹیکنالوجیز ہیں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, انفارمیشن ٹیکنالوجی تیزی سے آگے جا رہی ہے, اس کی ہم بچوں کو تعلیم دیں. لیکن جب پیسہ ہی نہیں ہوگا تو ہم اچھی تعلیم کیسے دے سکتے ہیں؟ اور پیسہ اس لیے نہیں ہوتا کہ یہ سارے مل کے ملک کا پیسہ چوری کرتے ہیں اور پھر باہر بھیج دیتے ہیں. باہر کیوں بھیجتے ہیں؟ کیونکہ اگر پاکستان میں پیسہ رکھیں گے تو نظر آ جائے گا, اس لیے ان کو باہر بھیجنا پڑتا ہے. دگنا نقصان پہنچاتے ہیں. جب پیسہ باہر جاتا ہے ڈالر کی کمی ہو جاتی ہے, کیونکہ ڈالر لے کے پیسہ باہر بھیجتے ہیں. جب ڈالر کی کمی ہوتی ہے تو روپیہ گر جاتا ہے, روپے کی قیمت نیچے چلی جاتی ہے. جب روپیہ گرتا ہے تو جو ساری چیزیں آپ باہر سے خریدتے ہیں سب مہنگی ہو جاتی ہیں. پٹرول, ڈیزل, بجلی, ٹرانسپورٹ سب مہنگی ہو جاتی ہیں. اور پھر جو پیسہ پاکستان میں اگر خرچ ہو تو لوگوں کو روزگار دے سکتے ہیں, وہ پیسہ باہر چلا جاتا ہے. اس لیے جو کرپشن ملک کو نقصان پہنچاتی ہے اس کی وجہ سے ایک ملک غریب رہ جاتا ہے. ادارے تباہ کر دیتی ہے کرپشن. کیونکہ اگر میں نے چوری کرنی ہے تو میں پہلے ادارے تباہ کروں گا پھر چوری کروں گا, کیونکہ نہیں تو میں پکڑا جاؤں گا. اس لیے کرپشن ایک جتنے بھی بڑے وسائل ہوں ایک ملک میں, کرپشن کی وجہ سے ملک غریب ہو جاتا ہے. نائجیریا جیسا ملک جس تیل کے اوپر بیٹھا ہوا ہے,
वहां भी गुर्बत है। अफ्रीका में कॉन्गो मुल्क है, सारे वसाइल हैं, लेकिन वहां भी गुर्बत है। स्विट्जरलैंड जिधर वसाइल ही कोई नहीं, और ये गिलगित बल्तिस्तान उससे बहुत खूबसूरत है, लेकिन वो अमीर तरीन मुल्क है क्योंकि करप्शन नहीं है, क्योंकि करप्शन नहीं है। तो याद रखें मेरे पाकिस्तानियों, ये जो गुलदस्ता जमा हुआ है, ये जो सारे बेरोजगार जमा हो गए हैं, जो सियासी यतीम जमा हो गए हैं, जो सियासत का 12th मैन इनको उकसा रहा है कि मैं कोई इस्तीफा लेके जाऊंगा, ये समझ जाए कि इनका मकसद सिर्फ एक है। इनको पता है कि इमरान खान दुनिया इधर उधर हो जाए, इमरान खान ने तुम्हें नहीं छोड़ना, तुम्हें जेलों में पहुंचाना है उसने। और फिर से मैं ये कहता हूं, ये छोटी सी चीज है, कहते हैं जी गवर्नमेंट चली जाएगी। मैं फिर से कहता हूं बार बार, क्योंकि मैंने ये अल्लाह से वादा किया था, अल्लाह से वादा करके आया था। मुझे तो सियासत की जरूरत ही नहीं थी, मुझे तो अल्लाह ने सब कुछ दिया हुआ है। सियासत में आने से पहले इनको तो जानता कोई नहीं था, लेकिन मैं आया इसलिए था कि मैंने कहा कि ये मुल्क एक अजीम मुल्क बनने जा रहा था, बन सकता था। इन चोरों की वजह से आज हम कर्जों में डूबे हुए हैं। जब इन्होंने 4 गुना ज्यादा कर्जा चढ़ाया हमारे मुल्क पे, तो नौजवानों ये समझो कि पिछले साल जितना हमने टैक्स इकट्ठा किया था, उसका आधा इनके लिए हुए कर्जों की किस्तें अदा करने पे गया। फिर से सुने, जितना टैक्स इकट्ठा हुआ उसका आधा इनके लिए हुए कर्जों की किस्तें अदा करने पे गया। तो किस तरह हम अपने लोगों के ऊपर पैसा खर्च करते हैं? किस तरह हम अपने लोगों को तालीम और बेहतरीन तालीम और सारी चीजें देते? कैसे कर सकते थे? इसलिए मैं आज आपको कहता हूं कि जब तक इनको सजाएं नहीं होंगी, जब तक ये पाकिस्तान के लोगों के सामने ये मिसाल नहीं बनेंगे कि अगर आप मुल्क का पैसा चोरी करेंगे, आप बड़े बड़े महलों में नहीं रहेंगे, आपको जेलों में जाना पड़ेगा। और फिर लोग डरेंगे सियासत में आके, इक्तिदार में आके पैसा चोरी करने का। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं, जिस तरह जो जज्बा और जुनून आपने दिखाया। ये याद रखना गिलगित बल्तिस्तान के लोगों, ये याद रखना, मैं इसलिए आपको ये चीजें नहीं कह रहा कि ये आपका ये जो सारा इलाका है इसको मैं उठाऊंगा। मैं पाकिस्तान के लिए कह रहा हूं कि अगर गिलगित बल्तिस्तान उठेगा, टूरिज्म आएगी, सारे पाकिस्तान को फायदा होगा, आपको भी फायदा होगा, इंशाल्लाह सारे पाकिस्तान को फायदा होगा। और आखिर में फिर से मैं आपको यौम आजादी के दिन, मुझे बड़ी खुशी है कि मैंने आपके साथ गुजारा। मैं आपको फिर से यौम आजादी के दिन की मुबारक देता हूं। पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।